बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत ये साबित करने पर लगी हुई है कि ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत में ये जो बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है, और जब से वो आए हैं वो 80 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। 80 रुपये से ज़्यादा, 84 रुपये है ना सर, ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ इजाफ़ा हो चुका है। तो वो ये साबित करने के ऊपर अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, और इनसे ये साबित नहीं हो रहा, या लोग ये मान नहीं रहे कि ये सारा का सारा जो बोझ है ये इमरान खान साहब का है, जो ये हुकूमत उठा रही है। मरीम नवाज साहबा ने, वैसे तो वज़ीर आज़म साहब अलहदा से ट्वीट कर रहे हैं, वज़राए कराम जो है वो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, और मरीम साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने जो 24 मिनट की जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मीडिया के साथ, वो बुनियादी तौर पर सफाइयाँ पेश कर रही थी अपनी। और वो सफाइयाँ क्या थी कि जी के ये ख़ुद शेख रशीद साहब कह के गए हैं, इनके वज़रा कह के गए हैं कि इन्होंने आने वाली गवर्नमेंट के लिए माइंस, लैंड माइंस के बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। क्या बारूदी सुरंगें बिछा दी थी कि पिछले बजट में, अब वो तफसीलात दे रही हैं कि पिछले बजट में उन्होंने ना सिर्फ कीमत बढ़ाई पेट्रोल की, ना बल्कि उसमें GST और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स ऐड किया, और वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और बतौर वज़ीर आज़म या इस गवर्नमेंट को, क्योंकि सावरन गारंटी होती है जो IMF जैसी दुनिया के साथ आप मुआहदे करते हैं, इमरान खान साहब ने मुआहदा किया कि हम इस 80 रुपये तक पेट्रोल की कीमत 84 तक बढ़ा देंगे। और वो उन्होंने मुआहदे की का जो हरफ बा हरफ मुआहदा है वो पढ़ के सुनाया कि ग्रेजुअली हम 2-3 महीने में उसको इस लेवल तक पहुंचा देंगे। लेकिन बकौल मरीम साहबा का, और ये हमने देखा, मरीम साहबा गलत बात नहीं कर रही। जो ये हुकूमत रो रही है गलत नहीं रो रही, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मफाद की खातिर हर सतह पर जा सकते हैं, और हर सतह पर वो गए। उन्होंने पाकिस्तान यानी अपने सियासी रकाबतबाजी के लिए के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया कि जब वो जा रहे थे उनको पता था कि मेरे इत्तेहादी मुझे छोड़ गए हैं, अब मेरी हुकूमत नहीं बच सकती, अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उनका बोझ नहीं उठा सकती। लिहाजा जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है ये कामयाब होनी है, मैंने हुकूमत में नहीं रहना। तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और फिर वो मुसलसल 2-3 महीने चली, तो उसका पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बोझ पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की आंखों के ऊपर वो कोई खोल चढ़े हुए थे, वो खोपे चढ़े हुए थे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंधी गूंगी बहरी हो गई थी? क्या उसको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी? क्या शौक चुराया था उनको, क्या शौक चुराया था कि वो कहते हैं ना, मुझे वो याद आ रहा है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, मुनीर नाजी साहब, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो शौक पूरा करो सर, ठीक हो रहा है आपके साथ। और वैसे भी ये लेजर बुक जो होती है ना, हिसाब सीधा रखना कि इतने का लिया, ये आड़त नहीं है, आड़त नहीं है, ये चीनी की आड़त नहीं है, घी की आड़त नहीं है कि इतने का आया इतने का बेच रहे हैं। आपने मुल्क चलाना है, ये मुल्क की इकॉनमी और लेजर बुक में फ़र्क होता है। अगर आपको ये काम नहीं आता था, आप इतने एक्सपर्ट नहीं थे, तो फिर भुगते। आपको किसने, मेरा मतलब है, वो दिया था लॉलीपॉप, या वो किसने आपको ये इस पट्टी के ऊपर चढ़ाया था कि जनाब के नहीं, आप आए भी, आप जूते भी खाएं और आप हमसे भी जूते खाएं और इमरान खान साहब का गंद भी उठाएं। मैं समझता हूं कि ये मामला जो हुआ है, ये मामला जिनसे ख़राब हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पता नहीं किसको ब्लैकमेल किया है या किसको इमोशनल ब्लैकमेल किया है। मैं समझता हूं कि ये वो वक्त था, राइट टाइम था कि पाकिस्तान के सारे 74 साल पुराने जो टेढ़पन है, वो जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, वो जो इक़्तिदार में रहने की हमें हवस है, वो जो हमें हर काम में टांग अड़ाने की हवस है, और वो जो पाकिस्तान को अपनी वालिदैन की जागीर समझने की जो आदत पड़ चुकी है, ये आदतें ठीक हो सकती थी अगर इस मौके के ऊपर अगर आपने टाइम मार्जिन लिया था ना कि जी हम आते हैं, आपसे एक तजर्बा नाकाम हो गया है तो कोई बात नहीं, हम आते हैं, फिर साइड पे हो जाए। फिर आपको ये करना पड़े, फिर क्या साइड पे क्या होने का मतलब है कि उन्होंने कहा हम साइड पे हो गए, तो आपने मान लिया कि वो साइड पे हो गए, नहीं हुए वो साइड पे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि ज़बानी कुछ नहीं होता। पहले अयूब खान साहब के बाद साइड पे हो गए, वो यहिया खान साहब, मुल्क टूट गया, साइड पे हो गए। क्या हुए साइड पे?
اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کیا سائڈ پہ ہوئے؟ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ اب جو ہے وہ سکت نہیں ہے، اب چونکہ ملک ٹوٹ چکا ہے تو لہٰذا سکت نہیں ہے، اب وہ انہوں نے توبہ کر لی، اب پاکستان کے سیاسی معاملات میں وہ مداخلت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن ضیاء الحق صاحب آئے، پھر کہا کہ جی حالات بدل گئے ہیں، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرویز مشرف صاحب آئے، اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ نہیں اب وہ، لیکن چونکہ تجربہ نیا تھا، وہ تجربہ ناکام ہوا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا نیا تجربہ نہیں ہوگا، تجربہ نیا ہو رہا ہے۔ تو رائٹ ٹائم تھا کہ اس ٹائم کے اوپر بیٹھ کے پارلیمان میں بیٹھتے، کوئی قانون سازی کرتے، کچھ حیت تبدیل کرتے، کچھ طور طریقے تبدیل کرتے، انڈیا سے سبق سیکھتے، ترکی سے سبق سیکھتے، کسی اور سے سبق سیکھتے کہ کس طرح پاکستان کی جو پارلیمان ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کا حق حاکمیت کس طرح نافذ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو جواب دہ کرنا ہے۔ دو بڑی موٹی باتیں ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، امریکہ سے لے کے انڈیا تک ہر چیز کی نگرانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نگرانی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، یوں آڈٹ ہم کہہ دیتے ہیں، نگرانی اگر لفظ برا لگتا ہے۔ امریکن سی آئی اے کی نگرانی ہوتی ہے، پینٹاگون کی نگرانی ہوتی ہے، پارلیمان کرتی ہے، پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ کرتی ہیں، یہاں پر کرتے ہوئے ہمیں کیوں غش پڑتے ہیں؟ تو جب تک ہم جو ٹیڑھ پن کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہی معاملہ چلتے رہیں گے۔ اب حالیہ دنوں میں کیا ہوا ہے کہ ادھر آپ سے انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، آگے سے نہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم نہیں یہ ملک دستور کے مطابق چلائیں۔ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طور پر قانون میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پھر وہیں پر ہے، وہی ڈاک کے دو پات۔ ہوا کیا ہے کہ وہ سرنڈر کیا ہے نا شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے بالکل سرنڈر کیا ہے کہ پاکستان کی جو سول اتھارٹیز ہیں ان کی بھی سکریننگ جو ہے وہ ایک ایجنسی کو، آئی ایس آئی کو دے دی گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ آج کھڑے ہو کے بات کر رہی تھیں وہیں پہ کہ جی کہ پرویز مشرف کی واپسی کی بات تو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کی گئی ہے، نواز شریف صاحب نے ذاتی حیثیت میں کی ہے۔ یہ ذاتی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے خاندان پر جو ہوا، اس پر جو ہوا، آپ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا، وہ اس سے پہلے پاکستان کے دستور کو لپیٹا گیا تھا، اس سے پہلے آپ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا، اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد جس کے ساتھ جو بھی ہوا، اس کے بعد سب کچھ ہوا۔ تو لہٰذا آپ کا خاندان بعد میں ہے، آپ کی انسانیت بعد میں ہے، پہلے پاکستان کا دستور ہے، پہلے پاکستان کا قانون ہے، پہلے حکومت پر قبضہ ہوا تھا۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں، عجیب فلسفیاں پیش کر رہی ہیں مریم صاحبہ کہ جی کہ میں ووٹ کو آج بھی کہتی ہوں کہ عزت دو۔ کتنے رہ گئی ووٹ کی عزت؟ جب ایک دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، ان کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ اس سزا کے خلاف ایک اظہر صدیق صاحب ہے، وہ جو کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کی درخواستیں دائر کیا کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ دوست سے مراد یہ ہے کہ وہ وکالت کیا کرتے تھے، ہم وہاں پہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے۔ تو وہ کوئی ڈھکی چھپی ان کے جو تعلقات ہیں اور ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے وہ ایک رٹ دائر کی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس رٹ کے اوپر جس عدالت نے پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی تھی، اس عدالت کو ہی ختم کر دیا۔ وہ فیصلہ تو چھوڑ دیں، عدالت ہی ختم کر دی۔ نتیجتاً ان کو اجر ملا، ثواب کا پورے کا پورے ٹرک ثواب کے ان کو ملے، اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے۔ ان کے خلاف کوئی کیس بھی چل رہا تھا، وہ ان کا نام بھی پاناما میں تھا، تو وہ یا کوئی اور بھی معاملہ تھا، تو وہ سارا ختم۔ اور ان کو بھی وہی آفر تھی جو جنرل فیض صاحب نے جا کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو دی کہ آپ نواز شریف کی گارنٹی دے دیں کہ آپ ان کی اپیل نہیں سنیں گے یا ان کو ریلیف نہیں دیں گے تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہی معاملہ لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے، اور جو ان کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پاکستان بار کونسل نے ایک اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر پہلے گلزار صاحب لیٹے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کون لیٹا ہوا ہے، سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب کوئی اور اس پر میرا مطلب ہے کوئی اور 5-6 اکٹھے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپیل جو ہے وہ کوئی انڈا بچہ نہ دے دے یا کوئی سائڈ سے باہر نہ نکل آئے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب ابھی بھی پاکستان کے دستور کے مجرم ہیں، ان کے فیصلے ان کی جو سزا معطل نہیں ہوئی،
کیونکہ یہاں پر دوسرا معاملہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک تو ہے نا جی، عام آدمی نے اس عدالت کو چیلنج کیا، لیکن پرویز مشرف صاحب نے سپریم کورٹ جانا تھا اس اپیل کے لیے، یعنی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا تھا۔ پرویز مشرف صاحب کی ذات کیونکہ فیصلہ یا ڈگری ان کو اوارڈ ہوئی تھی، تو لہٰذا اپیل میں انہوں نے جانا اپنی سزا کو کالعدم کروانے یا معطل کروانے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے وہ کیس نہیں سنا، وہ اپیل نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پرویز مشرف صاحب سرنڈر نہیں کریں گے تب تک، یا گرفتاری نہیں دیتے تب تک ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی قانون اور ضابطے کے مطابق۔ تو پرویز مشرف صاحب کو کسی نے نہیں روکا ہوا پاکستان آنے سے۔ پرویز مشرف صاحب پاکستان آتے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا۔ اگر حکومت کوئی انسانوں کے بچوں والی ہوئی تو وہ جائے گی اور ان کو گرفتار کرے گی، اور لوگ ہتھکڑیوں میں یہاں پر سزائے، مطلب یہاں پر تو بڑے کیس ہم نے دیکھے ہیں نا کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مجرم، پاکستان کا سب سے بڑا جرم کا ارتکاب کرنے والا پرویز مشرف، اگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ سوری تک نہیں بول سکتا اپنے رانا ثناء اللہ صاحب، تو ہم سوری تو سننا بھی نہیں چاہتے، اس جرم کی سزا سوری ہے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ساری باتوں کا کیا ہے؟ آپ ووٹ کو عزت دیتے رہیں، یہ صرف نعرے ہیں، آپ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، آپ طاقتوروں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ یہ ذاتی حیثیت ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی حکومت ہے، اس کو آپ یہ والا لیکچر دے رہے ہیں کہ پرویز مشرف آئے گا خبردار کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف پاکستان کے قانون کے مطابق سزا یافتہ ایک مجرم ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے، اپیل ان کی پینڈنگ ہے۔ تو ایک ایسے شخص کے بارے میں اگر یہ کہا جائے ادارہ ان کے ساتھ ہے، ان کو واپس آنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ان سے بلا کے پوچھنا چاہیے، اگر حکومت میں کوئی ہے نا، حکومت ہے، اگر پاکستان میں قانون ہے، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں، ٹرو پرائم منسٹر آف پاکستان، تو پھر پاکستان کا دستور تو ان کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کسی مجرم کی حمایت کرنے والے سرکاری ملازم کو فائر کرنا چاہیے ان کو، لیکن وہ کیا کریں گے؟ یہ ہوتی ہے ووٹ کو عزت۔ اور ووٹ کو عزت سب سے بڑی کیا ہے کہ پاکستان قانون اور دستور کے مطابق چلے، اسی لیے ہم ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں جوتے ماریں آ کے آپ۔ تو مریم صاحبہ دو چیزیں کر رہی ہیں، ایک کہ جی کہ کہہ رہی ہیں ہمارے یہ گناہ نہیں ہیں، تو پھر کس کے گناہ ہیں؟ وہ ہوا یہ معاملہ کہ گناہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت پاکستان کی قوم اور عوام کے اوپر جو عذاب ٹوٹ رہے ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے تو 1 روپیہ ایڈ نہیں کیا ٹیکس کی صورت میں پاکستان کی قوم کے اوپر، یہ عمران خان صاحب کو وعدے کر گئے تھے، تو جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے ان کو پھر مزہ چکھنے دیتے، انہیں کہتے ہیں انجوائے کریں۔ معاملہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب بقول شخص سے مان نہیں رہے تھے، بار بار کوشش کی گئی، نہیں مانے، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کو اپروچ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے ہی مرض لاحق ہے کہ یہ سزائے موت بھی قبول کرتے ہیں، کوڑے بھی کھاتے ہیں، اور جیل خانوں میں بھی جاتے ہیں، اور قلعے کی وہ کیا ہوتی ہے، قلعہ کاٹنا، یہ ایک بڑی ضیاء اللہ کی ٹرم تھی نا جی، اس کو قلعے کی سزا ہو گئی ہے۔ یہ شاہی قلعہ لاہور میں ٹارچر سیل بنے ہوتے تھے، اس کے باوجود واپس آتے ہیں اور پاکستان کے مالکوں کا ان کی آ کے نوکری کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان ٹوٹا، وہ گئے جا کے قیدی بھی چھڑا کے لائے، پاکستان کو دستور بھی دیا، اور نتیجے میں سزائے موت، ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر ضیاء اللہ کا مارشل لا، پاکستان ڈیمیج، برے حالات، ہر طرح کی تباہی، اور پھر بینظیر بھٹو کو حکومت۔ بینظیر بھٹو نے جن حالات میں حکومت کی، ذلیل ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ کرتے ہوئے، میں سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی عزت نہیں کمائی انہوں نے، لوگوں نے ان کو اسی طرح ذلیل کیا جس طرح اب شہباز شریف صاحب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پرویز مشرف صاحب، پرویز مشرف صاحب کے دور کے بعد پاکستان میں ہر جگہ پہ دھماکے ہو رہے تھے، گندم کی کمی تھی، پٹرول کی کمی تھی، بجلی کی کمی تھی، ہر طرف تباہی ننگا ناچ رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جناب زرداری صاحب پھر بوجھ اٹھایا آ کے، یہ ان کو جوتے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا کہ جا کے ترلا ڈالا کہ زرداری صاحب آئے نا جی سنبھالیں جی، پھنس گئی جان شکنجے اندر، تو کیویں ہوں نکلی ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب کا تجربہ ناکام ہوا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ گتو نہیں کرو گے، انہوں نے کہا گتو نہیں کریں گے، اوکے۔
تو میاں صاحب یہ دیکھیں اگر یہ عمران خان رہتا ہے تو جنرل فیض حمید صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور پاکستان کا مزید بیڑا غرق ہوگا اور آپ پھر حکومت میں نہیں آ سکیں گے. تو نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں جی حکومت میں؟ مجھے شیخ رشید صاحب کی یہ ہے شیخ رشید صاحب کی ٹویٹس. شیخ رشید صاحب کس بینڈ سے بول رہے ہیں اور کس دلیری سے بول رہے ہیں, کس جرت سے بول رہے ہیں کہ جوتے بھی کھائے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ان کو کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو ایوی کی سیٹ دیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے. بیسیکلی تو وہ ایک مردہ ایشو کے اندر جان ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں یار, کیوں جان ڈال رہے ہیں؟ اس میں وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ان کا ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا وہ بڑا ہوا ہے اور انہوں نے پکڑ لیا یہاں سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر ان کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ خلاف ہوئے پڑے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ کہ جی کہ وہاں پر بحث یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ بحث ہے وہاں پر. آپ ایک ایماندار آدمی, ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ایماندار آدمی کتنا بڑا بیڑا غرق کر کے گیا پاکستان کا بقول ایماندار. وہ ایمانداری کے بھی کیسٹیں برآمد ہو رہی ہیں, لیکن ہمارا کیا قصور ہے؟ سوال یہ ہے. قصور تو آپ کا ہے جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے, اور قصور ان کا ہے جنہوں نے کہا کہ جی کہ ہم اٹھاتے ہیں آپ کا گند, جوتے بھی کھائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ یہ سب کچھ چل رہا ہے وہ صرف ساکھ بچانے کے لیے چل رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نامی جو مانسٹر ہے وہ جان کو آیا ہوا ہے. وہ جو اللہ دین کے چراغ سے جو جن نکلا تھا وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کے گھر کا مطلب بیڑا غرق کر رہا ہے. سادہ الفاظ میں یہ کہوں تو پھر وہ جو تانا مل رہا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل کے جنہوں نے پریز مشرف کے خلاف یہ والا کام کیا, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے جو مسٹر 10% ہے, تو وہ جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پریز مشرف صاحب کا ایشو ہے نا, وہ واپس آئیں گے. تو اس چکر میں جناب علی ساکھ بچانے کے چکر میں جو ہے وہ سارے کے ساری ضلالت ہو رہی ہے. ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر عمران خان صاحب فارغ ہوئے, ادھر یہ لگلے الیکشن کروا دیتے, یا کم از کم 2-4 موٹے موٹے کام کر کے اور کہتے کہ جی عمران خان صاحب کو آپ لے کے آئے تھے, اب آپ مزے لیں. بلکہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہکاوے میں آئے ہیں آپ لوگ. عمران خان صاحب کو پورے کرنے دیتے 5 سال. جنرل فیض حمید صاحب آ کے انہوں نے جو کرنا تھا کر لیتے. آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے, ہم پاکستانیوں نے 4 براہ راست فوجی جو آمر ہیں وہ بھگتائے ہوئے ہیں. ہم نے پرویز مشرف صاحب کو بھگتایا, ضیاء الحق صاحب کو بھگتایا, یحییٰ خان کو بھگتایا, ایوب خان کو بھگتایا. تو فیض حمید صاحب آ کے وہ بھی شوق پورا کر لیتے, لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا. تو لہٰذا اس کی قیمت دینی پڑے گی, اور قیمت یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں, قیمت کچھ اور ہے, اور وہ دینی پڑے گی. مریم صاحبہ آپ کو بھی دینی پڑے گی. فی الوقت اتنے بہت بہت شکریہ.